स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से वेलकम करेंगे। ये मेरा पूरा पैनल शदीद बहस कर रहा होता है। मेरे ख्याल में वो बहस एक सवाल है और शायद बहुत सारे लोगों के जहनों में वो सवाल है, तो हमें इसे ट्रांसमिशन के जरिए उठाना चाहिए। यासीन साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे। देखिए मैडम, मेरा कहना यह है कि कानूनी एतबार से पाकिस्तान की हर सियासी जमात को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं कराची शहर में रहता हूँ जहाँ तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी है। वहाँ तो मैंने कोई पकड़ दकड़ किसी की नहीं देखी। मैं सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। अगर पकड़ दकड़ होती है तो आजकल हर आदमी जो है ना सीधा कोर्ट में पहुँचता है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। कितने केसेस अदालतों में जाते हैं इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं कि मेरे हिसाब से 1% भी कोई केस जो है ना अदालतों में इस हवाले से नहीं जाता कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ ये है कि ना तो मैं मुस्लिम लीग की वकालत कर रहा हूँ, ना मैं इमरान खान की वकालत कर रहा हूँ। मैं इस वक्त पाकिस्तान की वकालत करते हुए ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम जो है, जिन हालात से इस वक्त वो दो चार हैं, उसके मतलब हमें सोचना चाहिए कि उनको उस मुश्किल से कैसे निकाला जाए। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि माशी एतबार से पाकिस्तान तबाही व बर्बादी के दाने पे खड़ा है। हम ये बात क्यों भूल गए हैं कि जून 2024 के अंदर पाकिस्तान का कर्जा जो है 25,000 खरब हो जाएगा। आखिर इन तमाम चीज़ों को मीट करने के लिए आपको एक लीडरशिप ऐसी लेके आनी है जो कोशिश इस बात की करे कि हम अपने आप को क्राइसिस से निकाल सकें। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का क्या मुतालबा है? लोगों को क्या पता है कि पीपल पार्टी का क्या मंशूर है, नून का क्या मंशूर है, पीटीआई का क्या मंशूर है? लोगों के मसाइल ये हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसका इजाला करके बताओ कि हमारे मुश्किलात को आप कैसे दूर कर सकते हैं। उसकी तरफ तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो लीडरशिप इदारों के दबाव से आज़ाद होकर काम करेगी या उसको करने दिया जाएगा? देखिए, मैं आपके इसी सवाल का जवाब देता हूँ। वो लीडरशिप रिजाइन करे और घर जाए। देखिए सर, वेरी ट्रू, इस्लामाबाद में करे ये जुर्रत, इक़्तिदार से सबको प्यार है। इसमें प्रिजम्पशन ये है कि इदारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होने देना चाहते। सर एक मिनट, ये प्रिजम्पशन नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इदारों के प्रेशर में आए फॉर द बेटर ऑफ। अगर मुल्क के लिए बात बेहतर हो रही है तो इदारों का प्रेशर डालना भी बनता है। नहीं सर, उसके लिए अगर वो हिस्सा बन जाते हैं इदारे इस मुल्क के लिए काम करें। ऐसा नहीं है कि इदारों के चीफ्स बदलें तो आपकी पॉलिसियां भी बदल जाएं और वो सियासी जमात जो सियासी जमात हो आप उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाने चाहिए। ये कहां लिखा है? इमरान खान ने क्या गलत किया? मैं एक हाल बताता हूँ। इसके बाद मैं एक बात, एक जुमला में मैं ख़त्म करता हूँ कि एक सेमिनार था। सेमिनार में मैंने पॉलिटिशियन की मौजूदगी में ये तकरीर करते हुए बात कही कि अगर आपको हुकूमत चाहिए तो इलेक्शन लड़ें, आपको इक़्तिदार चाहिए तो इक़्तिदार वो लोग जो ताकतवर हैं वो आपको देने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। मैंने पाकिस्तान की सियासी जमातों से ये अपील की कि आप 1 पॉइंट एजेंडे पे आ जाएं। वो एजेंडा क्या होना चाहिए कि ताकतवर लोगों से कैसे जान छुड़ाई जाए। उसके लिए क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार हैं? हर आदमी उनका लाडला बनने के लिए तैयार है। आप एक किसी पार्टी को नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर हम इक़्तिदार में आए हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा माजी से सीख कर हम सबको आगे लेकर सबके साथ मिलकर चलेंगे। आप कहीं से कहीं पता नहीं माजी से क्या सीखा है। आप इस वक्त सूरत हाल ये, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑल स्टेक होल्डर्स जिस तरह सर फरमा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान दे मस्ट सिट टुगेदर। मैं जाती तौर पे एक सवाल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अकेली पाकिस्तान को क्राइसिस से नहीं निकाल सकती। इट हैज टू बी, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। The establishment and the political leadership sit on the same table, which they are doing. SIFC क्या है? SIFC पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आई थिंक जो कुछ अभी तक कुछ काम हुआ है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हुआ है। तो लिहाजा अगर कोई आने वाला प्राइम मिनिस्टर अगर दिल से ना भी चाहे, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान दे मस्ट सिट टुगेदर और SIFC गाइड करे पाकिस्तान की इकोनॉमी को आउट ऑफ क्राइसिस। ब्रिगेडियर साहब, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे थे। इमरान खान तो तारीफें करते थकते नहीं थे, फिर क्या हुआ? मैं जवाब देता हूँ।
مثالی ایک کیا ہوا؟ دیکھیں مثالی ایک پیج تھا بٹوین عمران خان اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اس میں لوگ جیلس ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان میں ون پیج پہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ ان کے بڑے غلط ایڈوائزر بھی تھے عمران خان کے, they were wrong advisor, جنہوں نے, اور پھر اس کے بعد وہ جو کنسلٹیشن موڈ میں آئے ود دی اسٹیبلشمنٹ, اس سے حالات سارے خراب ہو گئے. Those blunders should not be repeated. یہ مل کے پاکستان, دیکھیں اس سال کیا ہے, آپ کے سینٹ الیکشن کے بعد آپ کا بجٹ بھی بننا ہے, اس کے بعد کیا ہونا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ آج کل کے پاس جانا ہے. نو آئی ایم ایف کے ساتھ آج کل بریفنگ چل رہی. اب حالات یہ آگے پاکستان کے, وی آر بریفنگ دا آئی ایم ایف کہ یہ ریفارمز کیا ہوں گے, یہ سیکولر ڈیٹ کیسے کلیئر ہوگا, ایف بی آر ایجنڈا کیا ہے, پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا کیا ہے. یہ حالات ہیں. اس کے لیے ڈاکٹر قادری صاحب کا مجھے وہ جملہ یاد آ گیا, سیاست نہیں ریاست. ایک وقت منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ بھائی ہم صاحب نون لیگ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سیاست قربان کر کے ریاست بچانے ہیں. آن گراؤنڈ آئیں کریں. دیکھیں ہم پاکستان اب کسی مزید ٹرموائل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا ایک چھوٹی سی بات, ہمارا دفعہ یہی کہتے ہیں سر 70 سال سے سن رہے ہیں, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے اس مرتبہ کریں نا سر پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے, یہ جملہ بہت پرانا ہو چکا ہے. عمران خان صاحب ابھی قید نہیں ہوئے تھے, ایک نہیں کئی بار انہیں یہ موقع دیا گیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں, ڈائیلاگ کریں, چیزوں کو آگے بڑھائیں. عمران خان صاحب نے آمادہ ہی نہیں ہوئے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. اس کی چھوٹی سی مثال, سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا کہ الیکشن ڈیٹ پہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر بیٹھیں, خود ڈیسائیڈ کریں, ہمیں ایک ڈیٹ دے دیں. اس دن اگر عمران خان صاحب کہہ دیتے کہ جی بلائیں نواز شریف صاحب کو, اگر وہ نہیں ہے شہباز شریف صدر ہیں بلائیں, میں پارٹی صدر ہوں, زرداری صاحب بیٹھیں, مولانا صاحب بیٹھیں, وہ ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے نا وہ جو کچھ جس سچویشن میں ہے اس کی کچھ ذمہ داری ان کی اپنی بھی ہے. تمام چیزوں کی ذمہ داری آپ پی ایم ایل این اداروں عدلیہ پر نہیں ڈال سکتے. تو کوئی انکار کر ہی نہیں رہا ہے. عمران خان کے بہت بلنڈرز ہیں. تمہارا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, کوئی سڑکوں پر لیکن کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی تو, جنہوں نے پیٹ پھاڑنے کی بات کی وہ 16 مہینے حکومت کے ساتھ تھے. بات یہ ہے کہ یہ کون جو آپ جو چند دن ڈائلاگ ہوئے تھے, جو عمران خان اگر ان کے حوالے سے اگر آپ پوچھ لیں کہ اس میں کس نے کیا رکھی تھی شرط کہ کس کے چیف جسٹس ہونے پہ ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے. بات تو کی تھی انہوں نے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمارے دوست جیل سے ڈیٹ پہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد پرویز خٹک ریکارڈ پہ ہیں کہ بیک آؤٹ کیا پی ٹی آئی. انہوں نے کہا عمران خان کا نمائندہ تھا, میرا نہیں تھا. پرویز خٹک اس میں عمران خان نے نومینیٹ کیا تھا. اب غور کریں, عمران خان کی بربادی میں ان کے اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے. ارشاد صاحب اپنا بھی اور میں کہتا ہوں عمران خان خود اس حالت میں خود پہنچا. سر مجھے ارشاد صاحب کی طرف آنے دیں, آپ کی طرف رانا صاحب آتے ہیں, ارشاد صاحب کے بعد رانا صاحب کی طرف. ارشاد صاحب آپ سے جو میرا سوال ہے, یاسین صاحب نے بالکل درست بات کی. انہوں نے کہا میں خود کراچی سے ہوں, کراچی میں ایسی پکڑ دھکڑ اور اس قسم کی صورتحال میں نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کا شکوہ ہے, وہ کہتی ہے کہ پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے کہ پنجاب میں مختلف طریقے سے جو ہے نا ان کو پیچھے رگیدا جا رہا ہے. ایون دو کہ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو اجازت نہیں ہے, مگر پیپلز پارٹی نے پنجاب اور خاص طور پہ لاہور کے اندر جو اپنا ایک میلہ سجایا تھا وہ ان کے جلسوں ان کی ریلیوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا. لاہور کو یہ لوگ فتح نہیں کر سکے, تو کیا ان طریقوں سے جو تمام جگہوں سے شکایتیں آ رہی, ان طریقوں سے فاتح بننے کی کوشش کی جائے گی؟ کیونکہ پنجاب اور لاہور جس نے فتح کر لیا, ہمارے یہاں عمومی رویہ ہے اس سے مرکز میں جا کے بیٹھنا ہے. کراچی میں اس لیے صورتحال نہیں ہے کہ بیٹل فیلڈ کراچی نہیں ہے, بیٹل فیلڈ ہے لاہور اور پنجاب. اس لیے یہاں شکایت جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن بلاول جو بات کر رہے ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ تو ایک ایسی پارٹی ہے جو 17 سے 18 تک بھی ان کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے نا جی, 18 سے 23 تک بھی وہ ساتھ تھی, اور 13 سے 8 تک بھی وہ اکٹھے تھے, فرینڈلی اپوزیشن تھی. بالکل ایسے ہی ہے جو ہمارے یہاں بات ہوتی ہے نا کہ سارے مل کے بیٹھ جائیں, 8 سے 13 تک سارے مل کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کا, کون سا جی مسئلہ ہم نے حل کر لیا ہے, یہ بات نہیں. جب تک نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی, آئین پر عمل نہیں ہوگا منو ان.
آئین پر عمل کریں گے کہ سیاستدانوں کو کہ جی ہماری حدود یہ ہیں، اس سے ہم تجاوز نہیں کریں گے، عدلیہ کی یہ حدود ہیں، عدلیہ تجاوز نہیں کرے گے، کسی اور کی یہ حدود ہیں، اس سے تجاوز. یہ خرابی پاکستان میں جو ہم 51 سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، آج کی بات تھوڑی ہے. ایک آدمی جو وزیر خزانہ ہے ملک کا، وہ ایبٹ آباد میں طبیعت اس کی خراب ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ آرام کریں، وہ بیٹھا ہوا ہے ایبٹ آباد میں. وہاں سیاستدان جاتے ہیں کہ جناب والا لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا ہے، ہم آپ کو گورنر جنرل بنانا چاہتے ہیں. وہ انکار کر دیتا ہے. پھر جناب ایوب خان صاحب جو آرمی چیف ہیں، ان کو ساتھ لے جا کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب آپ گورنر جنرل بن جائیں، اس لیے کہ سیاستدانوں کو نتھ آپ بہتر طریقے سے ڈال سکتے ہیں، آپ خواجہ ناظم الدین جیسے شریف الطبع آدمی کی بےعزتی کر سکتے ہیں. تو یہ جو کھیل ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا تو یہ معاملات دیکھیں. ہم کوئی انوکھی قوم نہیں ہے نا، ہم انوکھا ملک ہیں. انڈیا ہمارے ساتھ ہی ہے، بنگلہ دیش ہمارے بعد بنا اور آج ان کی پالیٹکس دیکھیں، ہمارے یہاں تجاوز ہے. بات ہو رہی ہے جو آزاد صاحب بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدان بھی بیہیو کریں، سیاستدان بھی دیکھیں کہ جی عوام کا ووٹ لے کر ہم جاتے ہیں، وہاں جا کے ہماری اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے، ہم سیم پیج پہ ہیں. یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی. بالکل ایسے ہی. یعنی ہمیں یاد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جب اپوزیشن کو دبانا ہوتا تھا یا دکھانا ہوتا تھا تو وہ بڑی کرسی پر کس کو بٹھاتے تھے؟ سیاستدان جب اس صورتحال سے نکلیں گے اور ہم بحیثیت قوم ہم اس صورتحال سے نکلیں گے تو معاملات خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رائٹ اصل ہوتا ہے آپ سڑک، آپ نے اگر اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد کی سڑک پر اپنے آپ کو ڈالیں اور چلتے چلے جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی وقت جو ہے ملتان کا رخ کر لیں، کسی وقت میاں والی کا رخ کر لیں، کسی وقت سیالکوٹ کا رخ کر لیں اور آپ کہیں جی ہم اسلام آباد پہنچ ہی نہیں پا رہے. یہ نہیں پہنچ سکتے اس طریقے سے. ایک بات آگے جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اس وقت صورتحال جو آج کے دن ہے، کل انشاءاللہ تعالی وہ یہ ہے کہ یہ ساری لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں اور پرانے سیاستدان ہیں، میرے نقطہ نظر سے میں معذرت کرتا ہوں، معاف رکھیں اگر میں کوئی زیادتی کروں، یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. ان کو نہ عوام کے موڈ کا پتہ ہے، نہ ان کو عوام کے مسائل کا پتہ ہے. یہ اپنے ان کے بچے ان سے زیادہ ماشاءاللہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں. بلاول پرانے خیالات کا نہیں پرانے. اچھا مجھے آپ بتا دیں کہ اس کمپین میں انہوں نے نئی بات کون سی کی ہے؟ 300 یونٹ. کوئی شخص کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ IMF کے معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں، آپ 1 روپیہ سبسڈی نہیں دے سکتے؟ یہ سوائے بیوقوف بنانے کے اور کیا ہے؟ یہ نئے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ آپ عوام کو ایک ایسی بات کرتے ہیں جو ناقابل عمل ہے، جو نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی کر سکتا ہے. نہیں تو پھر نئے خیالات تو یہ ہوتے ہیں. دیکھیں نئے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ آپ عوام کو ایک بات ایسی کریں جو پرکشش بھی ہو، قابل عمل بھی ہو. یہ نیا خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرے اور وہ قابل عمل بھی ہو. یہ کوئی نیا خیال نہیں ہوتا کہ آپ ایسی فضول بات کر دیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، جس کا آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آئین اور قانون کے مطابق چلانے کا پہلے یہاں سے شروع کریں گے بات تو پھر بات بن جائے گی. اگر اسی طرح ٹامک ٹو، یہ دیکھیں یہ جو ہمارا، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ 1967 میں 67 میں ایک نعرہ ایجاد ہوا، حنیف رامے صاحب نے کہا کہ جی روٹی کپڑا اور مکان کا. کتنے سال ہو گئے؟ 56 سال 57 سال گزر گئے، ابھی تک وہی بات چل رہی ہے. راؤ صاحب ابھی میں پڑھ رہی تھی، ابھی تازہ ترین ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس کے اوپر بڑا سارا ٹھپا لگایا کہ یہ فیک ہے. اس وقت بہت ساری فیک چیزیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور چند گھنٹے الیکشن سے پہلے ووٹر کو تذبذب کا شکار کرنے کے لیے بہت ساری فیک چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون ان کو بنا رہا ہے، کون ان کو ریلیز کر رہا ہے؟ بالکل سوشل میڈیا بالکل اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ سب حل نہیں ہے نا. باقی جو الیکٹرن یہ کرنے دیں نا، سر یہ جو بکواس ہے اس کے اندر، یہ سوشل میڈیا بند کرنا حل نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہ سر درد ہے تو سر کاٹ دو، فیک خبریں بھی تو وہی دے رہے ہیں. نہیں، میڈیا والوں کو بھی تو چاہیے
یہ نا بھی راجہ بشارت والی بھی چل رہی تھی, مجھے بھی پتا چلا 2-3 ٹی وی چینلز نے چلائی ہے. نہیں تو میڈیا یہ تو ہماری صحافت میں بھی سوال ہے, یہ تو میڈیا چینلز کو بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹوٹلی رسپانسبل. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا, ہر بندے کے پاس فون ہے, ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے, 1 منٹ میں ریکنفرم کر سکتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا, پہلے میں کے چکر میں کے لوگ ہیں وہ کم از کم ایڈٹس کو چیک کر سکتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے, اور ہم لوگوں کی تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کنفرم کرنا. یہ فیک والا اصل میں یہی مسئلہ ہے بنیادی طور پہ, جو ایک کوشش ابھی تک جاری ہے, اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ. میں ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں. ہم نے بڑی الیکشن کی ڈسکشن کی ہے کہ جی اتنے اس کے فلاں 2018 کے الیکشن کا میں ایک جنرل کمپیریزن آپ کو دیتا ہوں. 204 سیٹوں پہ تحریک انصاف نے کلوز کنٹیسٹ کیا, جس میں سے 116 جیتی, اور 88 پہ اس کا بالکل کلوز کنٹیسٹ تھا, 1500 2000 اس طرح کر کے. اسی طرح سے مسلم لیگ نے 123 پہ کیا کلوز کنٹیسٹ, جس میں سے اس نے 64 جیتی, 59 پہ وہ ہارے کلوز کنٹیسٹ میں. اب اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے جب رزلٹ, اگر ہم جب ان کو مد نظر رکھ کے اس کو ریویو کریں گے سارے ریزلٹس کو, تو 88 جو 100 200 یا 1500 ووٹ سے ہاری ہے پی ٹی آئی, وہ اب کیا اس پہ صورتحال ہوگی. اگینسٹ آل آڈ سٹل اس میں سے چانس ہے کہ وہ 10-20% بھی لے جاتا ہے, تو ان کا نمبر کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. اس طرح مسلم لیگ اگر ساری بھی لے لے, وہ کر لے ٹوٹل جو اس نے کلوز کنٹیسٹ سے ہاری ہیں ساری, وہ واپس بھی لے لے, پھر بھی وہ 100 تک پہنچتی ہے مشکل سے جا کے. تو وہ 110-120 کی باتیں جو ہو رہی ہیں, اس لیے اس کو پورے کانٹیکسٹ میں رکھیں. دوسرا اس میں کانٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ ہم نے جتنا انالیسس کیا وہ 2018 کے الیکشن کے فگرز کے اوپر کیا, جس کو مسلم لیگ اور باقی ساری جماعتیں کنٹروورشل کہتی تھیں, اس کو سچ مان کے کیا. یہ تو کم از کم اس کی کریڈیبلٹی ہوگی نا 2018 کے الیکشن کی, کہ اس کو سچ مان لیا. آپ نے ایک COD کی بات کی تھی, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, میں اس کو کہتا ہوں اعتراف جرم سیاسی جماعتوں کا. انہوں نے اس میں پورا اپنا چارج شیٹ تسلیم کی, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو کیا ہوا پھر, وہ دوبارہ کیا, میمو گیٹ ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پاناما کیس لے کے یہ گئے سارے ادھر, جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی, ٹھیک ہے. تو کم از کم وہ کہتے ہیں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم آئین قانون کی بالادستی اور پتہ نہیں کیا نعرے لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. آئین نے کہا تھا نا کتنے دنوں کے اندر الیکشن ہو جائے, اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. پارلیمنٹ کے اندر سے کیا کیا ریزولوشنیں اور دھمکیاں آئیں, صرف ریزولوشنیں نہیں دھمکیاں آئیں باقاعدہ, کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, ہم نہیں ہونے دیں گے الیکشن. ان دھمکیوں پہ عدالتوں نے کیوں فیصلے نہیں دیے؟ عدالت کے سامنے احتجاج, عدالت کو بھی دھمکی دی جا رہی, عدالت کے سامنے بھی احتجاج کیا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو بہت سو جس ملک کی عدالتیں کمزوری کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں تو آپ کسی اور سے کیا. بات یہ ہے کہ ایک جس ادارے کا فرض ہے نا, اس کو فرض ادا کرنا چاہیے. عدالت تو کیس نہ لے, پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ تو کیس لے لیا نا اس نے, اگر کیس نہ لیتی کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ختم ہو جاتی؟ بھائی الیکشن کرانا جو ہے, ہمارے کان پک گئے سن کے انہی حکمرانوں کی طرف سے, انہی پارٹیوں کی طرف سے, کہ جی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی قبل از وقت بھی ڈیزالو ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے 90 دن ہوئے. کیوں رکھے گئے ہیں؟ کہ تاکہ الیکشن کمیشن کو اچانک یہ وقت پڑے تو 30 دن اور مل جائیں. 5 سال الیکشن کمیشن کے ارکان ساری مراعات لیتے ہیں کہ ہم جب وقت آئے گا الیکشن کرائیں گے. جب وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے. اس لیے یہ کہنا کہ اس کی فلاں نے کیوں نہیں کیا, بھی فلاں نے نہیں کیا, وہ ایشو یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کو کرانا چاہیے. لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ جو کام میرے کرانے کا کام ہے وہ مجھے کرنا چاہیے, جو کسی اور کے کرنے کا ہے وہ اس کو کرنے دیں. اور خرابی ہی اسی سے پیدا ہوئی. سیاستدان آ کے آپ کے ہمارے پروگرام میں کہتے تھے پیسے نہیں ہیں, الیکشن کمیشن کیا کرے, تو آپ کیا کہتے تھے؟ ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی, ہم ان کو بتاتے تھے کہ یہ آپ کے پاس 50 ارب نہیں ہے اور یہ 70 ارب کا آپ نے ابھی اگریمنٹ کیا ہے. مجھے سر بریک کی طرف جانا ہے. سر مسئلہ جواب نہیں ہوتا. شاہ صاحب مسئلہ یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو دوسرے کا کام کر کے زیادہ مزہ آتا ہے. اور جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے تو ہر ادارے کی, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے, اس کی ایک حد ہے جو متعین ہے. جب بھی ہم اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو گڑبڑ وہیں پر ہوتی ہے. بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے. اسٹے ود اس.
نیوز کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن آپ کا ووٹ آپ کی آواز میں ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بریگیڈیئر صاحب آپ بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. دیکھیں جی, میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کوئی 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ الیکشن کمیشن آف اس پرٹیکولر الیکشن ECP نے میں سمجھتا ہوں تھوڑا مایوس کیا ان دا سینس کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ماضی نہیں کبھی ہوتا, انہوں نے سینگ اڑا لیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, انہوں نے سینگ اڑا لیے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ, باقاعدہ پارٹی بن گیا جی. اور یہ کبھی اس طرح کے حالات پہلے ہوئے نہیں. بھائی آپ کا کام ہے آئین کے مطابق پریپیئر فار الیکشنز, بس ختم ہوگی بات. فری اینڈ فیئر الیکشن, فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, یہ آپ کا مینڈیٹ ہے. وہ پچھلے 3 سال میں تو ہم نے دیکھا وہ اور ہی لائن پہ چل پڑے, جس طرح کہ پورا ڈیویٹ ہو گئے فرام دی اسائنڈ مشن ان دی کانسٹیٹیوشن. ایک یہ بات. آپ یہ دیکھیں جو کیسز بھی چل رہے تھے, کتنے پرولونگ کیسز ہوئے, لائرز انوالوڈ ہوتے تھے, میڈیا انوالوڈ ہوتا تھا. اٹ کیم آن آر نروز, ہمارے نروز شیٹر ہو گئے کہ یار یہ معاملہ ختم کرو یار, آگے چلو. اس کے بعد جب الیکشن ڈیٹس آئی, خاص کر یہ 5 سال ہونے کے بعد, کبھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جا رہے ہیں, کبھی پریزیڈنٹ صاحب ان کو خط لکھ رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں, نہیں جواب دے رہے ہیں. پھر فائنلی میں ہمیشہ کہتا ہوں سپریم کورٹ, ہمارے چیف جسٹس سے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے, ہمارے سپریم کورٹ کو اینڈ میں وہ آتے ہیں اور وہ فیصلہ دیتے ہیں تو معاملہ آگے چلتا ہے. دیکھیں آپ کی کوئی ذمہ داری دی, یہ 5 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے پرکس ہیں, پریویلیجز ہیں, ٹیکس پیئر کی اتنی آپ کو تنخواہ ہے, یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اسموتھلی کام ہونا چاہیے. ماضی میں جو ہوتے تھے اپنا الیکشن کمیشن اور ان کے کنسرنڈ آرگنائزیشن کے لوگ, وہ کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ جناب باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹیلی ویژن چینلز پہ آ رہے ہیں, الیکشن کے پروسیجر بتائے جا رہے ہیں, ایک ماحول ہوتا تھا اینڈ یو یوز ٹو فیل ویری ویری ہیپی. اس مرتبہ تو, اور پھر ابھی یہ آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, میں اوور آل کہتا ہوں کہ اس طرح کا الیکشن کمیشن خیر خرید سے کل الیکشن ہو جائیں, لیکن اگلے جو 2029 کے الیکشن ہوں گے 5 سال بعد, خدا را they should be done in a very smooth, streamlined and an organized manner. یہ تو آپ کی خواہش ہے نا, یہ تو آپ کی خواہش ہے. نہیں دیکھیں, ایز اے پاکستانی مجھے حق بنتا ہے کہ میں اگر دیکھوں کہ ایک آئینی ادارہ جو ہے, دعا یہ کریں کیا ہر مرتبہ ہر چیز پہ ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں, وہ بھائی وہ کہیں گے میرے پاس اور کام نہیں ہے. شاہ صاحب رکے ہوئے, دیکھیں 50-55 ہزار کیسز سپریم کورٹ میں, وہ خود کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ موجودہ چیف جسٹس پہلے بھی بندیال صاحب کہہ کے گئے, بھائی ان کو اس طرف کرنے تو وہاں پہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے, بیکاز دے ہیو نو چوائس, کیونکہ یہ لوگ ادارے جو ہیں نیچے آپس میں لڑے. میں دعا یہ ہے کہ استحکام آنا چاہیے پاکستانی سیاست میں. میں ایک اور جملہ بھی کہوں گا, ویسے قطع کلامی کی معافی, سب کو بڑا شوق ہے ہیڈ لائن کی زینت بننے کا, اور یہ ہمارے موجودہ الیکشن کمیشن کا بھی یہی حال ہے, ان کو بھی خبروں میں رہنے کا, ٹکر ان کے چل گئے, نام آ گیا موٹے موٹے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, 8 فروری کے بعد, آپ یہ بتائیں کہ سر میں ایک جملہ کہتا ہوں, 8 فروری کے بعد ہم پاکستانی عوام کے چہروں پہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں, اسمائل دیکھنا چاہتے ہیں. کیسے بھائی یہ اب ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے, ہمارے یہ تمام سسٹم کا کام ہے کہ یار ان لوگوں کو they've suffered enough. سر اگر سب کو برابر کے مواقع ملتے, سر جو 2 سال میں عوام کی شکل بنا دی گئی ہے نا, اب پلاسٹک سرجری سے یہ ٹھیک ہوگی. نہیں 2 سال پہلے 3.5 سال دور کی کیوں نہیں بات کر رہے, مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں, چہروں پہ اسمائل آنا چاہیے. ابھی آپ سوشل میڈیا دیکھیں, آپ نے سوشل میڈیا کے باوجود اگر سب کو برابر کے مواقع مل جاتے ایک جیسا, آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے, یہ بات صحیح ہے. وہاں پہ واقعی ہم آدھے لوگوں کا تو بلڈ پریشر چڑھ گیا سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے, اب ایڈکٹ ہو گیا ہم. فیک نیوز, آپ کی بالکل بات صحیح ہے, فیک نیوز لوگوں میں مایوسی کریٹ کرنا, یہ ایلیمنٹ بہت ہے ہمارے سوشل میڈیا میں. کون پاکستان سے کر رہا ہے, پاکستان سے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. ایک بات پہ بھی سیاستدان بیٹھ کے اتفاق رائے کر لیں. میں یاسین صاحب سے لینا چاہ رہی تھی, 8 فروری کے بعد یہ جو لٹیگیشنز جاتی ہیں کورٹ میں, کوئی ایک 20 دن کا ٹائم مقرر کر لیں, 25 دن کا کر لیں, یہ اسٹے آرڈرز جو ہے نا 5-5 سال تک نہیں ہونے چاہیے. تو الیکشن ریفارمز یہیں سے شروع ہو. ایسی بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کوئی کام کرتا ہے, کوئی بھی آرڈر کرتا ہے, فٹ سے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے خلاف جا کے کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں, کام اس کا روک دیتے ہیں. یہ بات ہم نے عدلیہ سے بھی کہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا ادارہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ہر معاملے میں آپ ٹانگ مت اڑائیں, ہر معاملے میں اسٹے آرڈر مت دیں. آپ سمپل یہ بتا دیں کہ چوں ہی کوئی پٹیشن جاتی ہے وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے,
ہم فرد جھٹکے سے اس کو اسٹے دے دیتے ہیں، الیکشن کمیشن بے بس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پشاور ہائی کورٹ کا ایک جج پڑھا، اس نے اٹھا کے اسٹے دے دیا، دوسرے جج نے اٹھا کے اسٹے ویکیٹ کر دیا۔ دونوں کو ججوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ ڈی بی کا میٹر ہے، سنگل جج کا نہیں ہے۔ جس نے اسٹے دیا غلط ہے، جس نے ویکیٹ کیا وہ غلط ہے۔ آپ ڈی بی کا انتظار کرتے جس کا کام بنتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کیس پشاور ہائی کورٹ میں کیوں لے کے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں لے گئے، پنڈی ہائی کورٹ لے کے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہاں سے ریلیف ملے گا تو ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے ملے گا، کہیں سے نہیں ملے گا۔ وہی کیس جو پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، لوور ہائی کورٹ کی 5 رکنی بنچ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ہمارے وکلا برادری نے جو پیٹیشن وہاں فائل کی، اس 5 رکنی پیٹیشن کا کوئی حوالہ نہیں دیا، فیصلہ تو دور کی بات ہے۔ معاملہ جب وہ لوور ہائی کورٹ میں تھا تو پشاور ہائی کورٹ کو کیس انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے بینیفٹ کو دیکھتے ہیں کہ کون سی عدالت میں ہم جائیں گے، کہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے سندھ پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کہاں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ اسٹیج ہوا سندھ ہائی کورٹ سے ہوا، ہمارا سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے یہ اعتراض تھا کہ یہ پنڈی ہائی کورٹ چھوڑ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ چھوڑ دیا، یہ سندھ ہائی کورٹ اسٹے کیوں دے رہا ہے؟ اسی طرح پنڈی ہائی کورٹ میں جج بیٹھے ہیں، آپ لوور ہائی کورٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو جی میں وہی بتاتا ہوں، جو پولیٹیکل لوگ لے کے جاتے ہیں ان کا بھی قصور ہے۔ آپ پٹیشن لے کے جائیں گے کسی کورٹ میں تو کورٹ مجبور ہے اس کو انٹرٹین ضرور کرے گا وہ، لیکن آپ کی بھی کیا وہ سینئر ایڈوکیٹ جنہوں نے لوور ہائی کورٹ میں جن کو پتہ تھا کہ 5 رکنی بنچ کے پاس یہ معاملہ پڑا ہوا ہے، وہ سینئر وکیل یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ معاملہ آلریڈی لوور ہائی کورٹ میں ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ میں لے کے کیوں گئے؟ اس میں وکیلوں کی غلطی ہے نا۔ آپ نے پارٹی لیڈر نے کہہ دیا کہ یہ کر دو، آپ نے کر دیا وہ۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کر دیں، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے بنایا گیا کہ مرکزی تمام آفیسز اسلام آباد میں ہیں تو وہ معاملات جتنے بھی لڑائی جھگڑے کے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے چاہیے، کسی اور ہائی کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ ذرا سا آرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد سپوز اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وقت پہ الیکشن کیوں نہیں کرا تھا؟ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سٹے آرڈر ڈیفرنٹ کورٹ کے دیکھیں کہ کتنی دفعہ پٹیشنیں گئی، کتنی دفعہ سٹے ہوئے۔ الیکشن کمیشن تو بیچارہ توہین عدالت سے وہ بھی ڈرتا ہے کہ جج بلا کے کہے گا تم نے کنٹیمپٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا نا، سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ کے اندر یہ بات کیوں نہیں کہی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرایا، فلاں نے کرا، انہوں نے پورا کا پورا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ مگر سینگ بھی تو الیکشن کمیشن نے اپنے پھنسائے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، ہم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ہاں پڑھ لی، ہاں کے بعد جب الیکشن ڈیٹ قریب آئی تو ہمارے پاس الیکشن سیکشن 54 کلیئر ہے کہ یہ اختیار اس کا ہے۔ مجھے بتائیے پریزیڈنٹ کے پاس بھی بڑے بڑے قانون ہیں، وہ بھی بات کرتا ہے کہ میرے نزدیک پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتا ہے۔ صدر الیکشن کمیشن کو بلاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں ہوں۔ کیوں بلاتا ہے صدر؟ 50 روپے کے اسٹامپ پہ میاں صاحب کو جو بھیجا گیا، کیا جورسڈکشن تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کی؟ میاں صاحب کو یہی تو میں رو رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں، سب نے میں کسی ایک پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ لیڈرشپ سے زیادہ قصور ان ایڈوائزرز کا اور لیگل ٹیم کا ہے جو یہ مشورے دیتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے آزاد صاحب، آپ چونکہ ماہر قانون آپ ہیں، ہم تو یہ جیورسڈکشن کا معاملہ طے کیوں نہیں کرتے؟ بار کونسل جو ہیں بار کونسل نہیں کرے گی سر۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں، میری بات تو سن لیں سر۔ آئین کا آرٹیکل 199 میں ایگریو پارٹی کسی بھی ہائی کورٹ میں ریلیف لینے، پھر کیا مسئلہ؟ پھر پشاور ہائی کورٹ پہ کیا اعتراض ہے؟ نہیں آپ پھر دیکھیں نا، یہاں گھمانے کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بائی پاس کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں جب آپ فرما رہے ہیں، میں نے سوال اٹھایا جیورسڈکشن کا، آپ کہتے ہیں کہ ہر ہائی کورٹ طے کرنے چاہیے نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے قدموں پہ ہے، آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، پاکستان بار کونسل کا آفس اسلام آباد میں ہے، سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ لیجسلیشن کا کام ہے نا، جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ میرا سوال سن لیتے نا تو آپ پھر بہتر جواب دے سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ یہ بات سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے بار کونسلز کیوں نہیں رکھتی؟ سر یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے پارلیمنٹ میں لے جائیں نا، اتنے قابل آدمیوں کو لے جائیں جو کریں۔ گھروں میں جائیں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کل کا دن جو ہے خیر و عافیت کا دن ہو، خیریت سے دن گزر جائے، اور سب سے بڑی بات الیکشنز کے بعد ملک میں اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے، ایسی حکومت آئے جو معیشت کو لے کر چلے، اگر مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے ساری سیاسی جماعتیں ساتھ دیں، عوام ساتھ دیں، ان کی نیتیں صاف ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مزید پھر ہم کوئی دھرنوں کی صورت میں چلے جائیں، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، اس طرح کی سچویشن سے ہمیں نکل کر خدا کے لیے آگے چلنا چاہیے۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں بنا تھا، آج بنگلہ دیش کی آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں، آج آپ بنگلہ دیش کا اکنامک ماڈل دیکھ لیں، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ہمیں ان سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ ویسے ان کو ڈنڈے مار کے ہم لوگوں نے شاہد صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جب تک آپ عوام کو سچ نہیں بتائیں گے تب تک آپ عوام کا اعتماد کیسے حاصل کریں گے؟ خزانہ ہمارا خالی ہے، 300 یونٹ فری ملیں گے، 400 یونٹ فری ملیں گے۔ گیس کے اوپر سبسڈی کی بات جو ہے وہ کبھی گیس آپ نے کیسے دینی کیسے نہیں، آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کی۔ گیس کے اوپر جو بھی معاملہ ڈالتے ہیں جی آئی ایم ایف کی دھمکی ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ میں یہی بات کر رہی ہوں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ غریب کو ریلیف دیں، امیر پر ٹیکس لگیں، یہ کبھی نہیں مانیں گے ہم، یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن گیس کی قیمت بڑھانی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں گورنمنٹ جس کی بھی آئے، چاہے ان کی آئے، ہمیں ہر صورت میں آئی ایم ایف سے دوبارہ رابطہ کرنا پڑے گا، وہ تو جانا پڑے گا، یو ہیو نو چوائس۔ کیوں ہم کہتے ہیں گیس پہ دیں گے، کیوں کہتے ہیں بجلی پہ کریں گے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا بند کریں، عوام کو گیس سستی، بجلی فری یونٹ، خدا کے واسطے آپ یہ دھوکے دینے بند کریں، جھوٹ بولنا بند کریں۔ جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ یہ نہیں کر کے طور پہ پیش کرتے ہیں، آئی ایم ایف کو جو ولن کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار آپ کے یہ اکانومی ہے نا، یہ آپ کی ارننگ ہے، یہ آپ کی سپینڈنگ ہے، اس کو آپ بہتر کرو۔ وہ شروع سے ہمیں یہی کہتے رہے، پھر ہم نے دیکھا ہم خود بہتر نہیں کرے، پھر انہوں نے تھوڑا پریشر ڈالنا شروع کیا، نہیں یار اس کو اس طرح کرو۔ ملینز آف ڈالرز انہوں نے آپ کی ٹریننگ پہ خرچ کیے ہیں، آپ کے اداروں کی، آپ کے لوگوں کی، کہ یہ معاملات اس طرح ٹھیک، پالیسی میکنگ کے اوپر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ سارا کچھ کر کے اس کے بعد پھر اپنے اس کے لیے کوئی آپ ڈیجیٹل سسٹم پتہ نہیں آپ کیا ضرورت ہے، اپنے آپ پہ ٹیکس لگانے کی بڑی خوبصورت بات کی کہ آئی ایم ایف کو سوتن بھی آپ نے خود ہی بنایا، گھر میں بھی خود ہی گھسایا، اب کہتے ہیں کہ سوتن بھی آپ کے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے، اور ایگریمنٹ کے مطابق ان کی مرضی کے بغیر آپ کچھ کر بھی نہیں۔ آپ نے اپنی داڑھی پکڑا دیا تو وہ کیا کریں گے؟ گزارش سن لیں تو وہ کس نے کی؟ یہ غلط پالیسی ہے نا۔ اللہ کی دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ کل 8 فروری کا دن جو ایک ڈیفائننگ ڈے ہے پاکستان فیوچر، وہ سیفلی اور کامیابی کے ساتھ، اور اللہ کرے اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے عمران خان کو ریلیف دے، اور عمران خان کو چاہیے بغاوت کی سیاست سے نکلے۔ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا، لیکن جو بھی کل آئے موسٹ ویلکم، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن what I care جو بھی گورنمنٹ بنے، جو بھی کل جیتے، خدا را پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے، پاکستان کے عوام کے لیے خود قربانی دینے والی نئی گورنمنٹ آئے گی۔ شریف کو ریلیف ملا ہے، اسی عمران خان نے نہیں دینا انہیں جنرل ایمنسٹی۔ مجھے رانا صاحب اور اچھا جی ایک بات میں تھوڑی سی مختصر سی، وہ یہ ہے کہ کل کا دن میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، کل کا دن بہت اہم دن ہے۔ بالکل آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، ناشتہ واپس آ کے کریں، پہلے ووٹ کاسٹ کریں، یہ آپ کا قومی فرض ہے۔ جس پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں، جس امیدوار کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کو ووٹ دے کے آئیں، تاکہ کل آپ اس کا گریبان پکڑ سکیں، آپ اس کا محاسبہ کر سکیں۔ آپ کی شرکت کے بغیر اس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ شریک نہیں ہوں گے اس سسٹم میں تو پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، گلی نالی ہماری بن نہیں رہی، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی۔ یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا جب اس سسٹم کا آپ حصہ ہوں گے، آپ مین سٹیک ہولڈر ہوں گے،
تو وہ ووٹ کے ذریعے. اور ایک بات میں ایڈ کر دوں, شاہزاد صاحبہ لاسٹلی کوئی ایک میسج, کیونکہ کل الیکشن ڈے ہے اور ابھی ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, کوئی لاسٹ. میرا بھی یہی میسج ہے, میں جب پروگرام بھی باہر جا کے کرتی تھی, میں لوگوں سے ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بڑا اہم دن ہے, آپ ضرور نکلیں, کل چھٹی ہے, چھٹی کو تفریح سمجھ کے ضائع مت کیجئے, جو بھی حلوہ پوری سری پائے کھانے ہیں وہ واپس آ کے واقعی آپ کھا لیں, لیکن صبح صبح گھروں سے نکلیں, اپنے ووٹ کا استعمال کریں, ووٹ ضائع مت کریں. بالکل میں بھی یہ کہتی ہوں, ارشاد صاحب نے بھی بالکل ٹھیک بات کی, اگر آپ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو اس سسٹم سے شکایت کرنے کا آپ کو کوئی آپ کے پاس حق نہیں ہے, کوئی ادھیکار, کوئی رائٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. تو پلیز اگر آپ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں, اچھی تعلیم ملے, اچھی صحت ملے, جو بچے پڑھ گئے ہیں, جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں انہیں اچھا روزگار ملے, تو خدا کے لیے کل نکلیں اور ووٹ دیں جس کو آپ چاہتے ہیں, جو بھی پارٹی آپ کو پسند ہے, نکلیں ضرور. سر پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ووٹ. دیکھیں, پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کی خاطر اس ملک میں انتخابات ضروری ہیں. پرامن طریقے سے جائیں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, اپنی مرضی کا ووٹ جس کو دینے چاہتے ہیں اس کو دیں, چونکہ آپ نے ہی نمائندوں کو الیکٹ کرنا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھیجنا ہے. اور کوشش یہ ایسی کریں کہ سیاسی سوجھ بوجھ اور تھوڑے پڑھے لکھے آدمی کو جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ کی آواز کو اٹھا سکے, بہتر انداز میں قانون سازی کر سکے, ان لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجیں. اور جو بھی پارٹی الیکشن میں کامیاب ہو کے آتی ہے اس کو 5 سال پورا کرنے کا پورا موقع دیں. اور یہ اپیل میں طاقتور لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے ان کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں اور ان کو کام کریں. میں یہ کہوں گا کہ کل کے دن مشتعل نہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو اشتعال دلائیں, لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور پیسفلی کل کا دن گزرنے دیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ووٹر ہی کیا جو یہ تفریق نہ کر سکے بٹوین این آنسٹ, ایماندار, سنسیئر, پیٹریوٹک پاکستانی اور وہ جو سیلفش ہو اور صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی جیب کے لیے, اپنی بینک اکاؤنٹس کے لیے وہ آتا ہے پاکستان کو لیڈرشپ لینے کے لیے. پھر ووٹر ہی کیا جو یہ فرق ہی نہ کر سکے, تفریق نہ کر سکے. رانا صاحب لیکن میں یہی کہوں گا کہ کل سب ووٹ ڈالیں, کل اصل دن ہے کہ آپ کے امتحان کا, اپنی تقدیر بدلنے کا. لیکن ایک درخواست یہ بھی کروں گا, عوام ووٹ ڈالیں اور عوام کے ووٹ کا تحفظ کیا جائے الیکشن کمیشن, اور عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. بالکل. راؤ صاحب. احمد ندیم قاسمی صاحب کے 2 دعائیہ شعر ہیں, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. بہت خوبصورت. میرا خیال ہے راؤ خالد صاحب کی اس بات کے بعد میں صرف یہی کہوں گا کہ جو ٹرانسمیشن کی ٹیگ لائن ہے, آپ کا ووٹ ہی آپ کی آواز ہے, اور سیاسی اختلاف ایک دوسرے سے کل کے دن تمام سیاسی جماعتیں, سیاسی کارکن اور ووٹر رکھیں, اسے دشمنیوں میں نہ بدلیں, کیونکہ 8 فروری کے بعد پھر وہی نارمل زندگی ہے, وہی ہمارے خوشی اور غم ہے, اور وہی بجلی گیس اور کے وہی بل سب کے سانجے ہیں. اچھا ایک بات, پولنگ کا جو عملہ ہے, جو سرکاری ملازمین ہیں, الیکشن کمیشن, آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں, آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اپنے ضمیر کو حاضر ناظر کر کے آپ اپنے فرائض دیانتداری سے, حب الوطنی کے جذبے سے, کسی دباؤ کے بغیر, کسی لالچ کے بغیر انجام دیں. یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے, قوم کے مستقبل کا سوال. 92 نیوز کی آج کی یہ ٹرانسمیشن یہیں پہ اختتام پذیر ہوگی. کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور کل دوبارہ سے 92 نیوز اپنی سی گرینڈ ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آئے گا. جو ہمارا سلوگن ہے, جو ہمارا نعرہ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے, اور جب تک آپ اپنی آواز کو دبانا نہیں چاہیں گے, کوئی بھی زور زبردستی سے آپ کی آواز کو نہیں دبا سکتا. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے جو عوام کے اسی ووٹ کے لیے ان کے ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں جا کے. جب تک آپ عوام کو سچ نہیں بتائیں گے, اگر عوام اپنے حق کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ سکتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے مشکلات کو اور آپ کے سچ کو دیکھ کے وہ یقینی طور پہ آپ کا ساتھ بھی بڑھائے گی. اجازت دیجیے, میرے تمام پینل کا بے حد شکریہ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.